औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आई हूँ वो है तलुए इस्लाम। ठीक है, इस नज़्म को लिखने वाले जो हैं शायर, वो सब दुनिया जानती है कि वो कौन है। वो हमारे शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। उनको हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। वो तर्जुमान हकीकत भी हैं और इसके साथ साथ वो मुसलमानों के रहनुमा शायर भी हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला शेर तलुए इस्लाम का मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके मुश्किल अल्फाज और फिर इस तरह तशरीह। शेर नंबर 1 है, खुदाए लम यज़िल का दस्त कुदरत तू ज़बा तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मग़लूबे गुमा तू है। इसके मुश्किल अल्फाज हैं। लम यज़िल का मतलब है जिसे कभी ज़वाल ना हो। ठीक है, ये अल्लाह ताला के लिए है। दूसरा लफ्ज़ इसमें है गाफिल। गाफिल का मतलब है लापरवाह। ठीक है, और तीसरा इसका लफ्ज़ है मग़लूबे गुमा, यानी शकूक व शुबहात। अच्छा जी, इसमें इल्लामा इकबाल क्या कहना चाहते हैं? इस शेर में शायर बरसग़ीर के मुसलमानों को उनका मकाम व मर्तबा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि गाफिल मर्द मोमिन, ए गाफिल मुसलमानों, आप तो मर्द मोमिन हो। अल्लाह ताला की ज़वाल ज़ात जो है, यानी अल्लाह ताला की लाजवाल ज़ात जो है, तुझे ज़मीन पर अपना नायब और खलीफा बनाकर भेजा उसने। ठीक है, और क्या कहते हैं, तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर तुम अपना मकाम और मर्तबा पहचान लो तो फिर हर मुश्किल में अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें वो क़ुव्वत और ताकत अता की है जो किसी और मखलूक को नहीं दी। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, तुमने खुदा का हाथ और कलाम यानी अल्लाह का पैगाम पहचानने वाले हो। और हम लोगों की क्या मतलब मुसलमानों में क्या उनके ज़वाल की क्या वजह है कि वो अभी तक शकूक व शुबहात में पड़े हुए हैं। मतलब ये काम हम करें, ये हम काम ना करें, या हमें कोई करके देगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है वो तो हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो कि खुद हरकत करते हैं। जब वो हरकत करते हैं तो बरकत अल्लाह ताला दे देता है। अच्छा, अब क्या कहते हैं शायर कि अगर तुम अपनी हैसियत और मर्तबे से वाकिफ़ हो जाओ, कौन मुसलमान, तो फिर तुम्हारा हर अमल खुदा की कुदरत का इजहार होगा। जिस तरह अल्लाह पाक की ज़ात जो है लाजवाल है, इसी तरह तुम्हारा हर अमल लाजवाल हो जाएगा। इसलिए ए गाफिल मुसलमान, अपने दिल से शकूक व शुबहात को निकाल दो और अपने ईमान को पुख्ता कर लो, क्योंकि जो कुरान आप पे नाजिल हुआ है वो एक मुकम्मल कलाम है। उसमें कोई शक व शुबे की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें किसी आप लोगों का जो अमल है ना, अगर अल्लाह और रसूल के मुताबिक है तो उसमें किसी बात के शकूक व शुबहात का गुमान ही नहीं रखना चाहिए। और नाकामी, फिर ऐसे लोगों के लिए उसकी नाकामी जो है उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए ए गाफिल मुसलमान, सिर्फ अल्लाह पर कामिल और पुख्ता यकीन रखो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। शेर नंबर 2 है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तो है। मुश्किल फास, चरख कहते हैं आसमान को, नीली फाम नीले रंग का, गर्दे राह ये मुरक्कब इजाफी भी है, और गर्दे राह ये है कि रास्ते की धूल, और कारवां काफिला। अब इसमें शायर क्या कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि मुसलमानों को उनका मकाम और मर्तबा याद होना चाहिए कि ए मुसलमान, तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। क्योंकि आपको पता है बेटा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और फिर उसमें हम मुसलमान जो है वो उम्मत मुस्लिमा जो है वो अल्लाह ताला की एक ख़ास उम्मत है। क्योंकि हमारी उम्मत का नबी जो है वो अल्लाह ताला का महबूब नबी है। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है कि हमारा मुकाम और मर्तबा तो बुलंद है ना, और तमाम लोगों से। अच्छा, लेकिन क्या मुसलमान अपना ये मकसद जो है, ये अपना मर्तबा जो है वो भूल गए हैं। वो क्या है, दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि मुसलमान एक बुलंद और पाकीज़ा नज़्मुल ऐन रखने वाली कौम है।
ٹھیک ہے نا، ان کا ایک بلند اور پاکیزہ نصب العین ہے. کیا نصب العین ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلے. علامہ اقبال مرد مومن کو ان کی حقیقی مقام سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تم اپنے آپ کو کسی ایک مقام تک محدود نہ رکھو. تم نے کامیابی کا سفر طے کرنا ہوگا اور آگے سفر کرتے کرتے تم لوگ بہت اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے. تم نے کسی سے ڈر کر رکنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ترقی کی منزل آسمان سے بھی آگے ہے. تم ایسے قافلے سے تعلق رکھتے ہو جس کی منزل زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے. آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تمہارے رستے کی خاک ہے، رستے کی دھول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ مومن کے مضبوط ارادے اور حوصلے کے آگے راستے کی مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں رکھتی تو اس کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، ان مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے اور ثابت قدمی سے اس ترقی کی جانب بڑھنا چاہیے جو ان کا نصب العین ہے. کن کا؟ مرد مومن کا. مرد مومن کن کو پکارا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ آسمان کی بلندی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بلند ہونا چاہیے. ایک مرد مومن جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے یا ان کی نظر جو ہے ایک خاص محدود مقام تک نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقام اور ان کی نظر کی حد جو ہے اور ان کا نظم العین جو ہے وہ آسمانوں پر ہے. آ گئی سمجھنا؟ تو جب ایک مسلمان کا ایک اتنا مضبوط ارادہ ہو تو پھر تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. ٹھیک ہے. شعر نمبر 3 ہے: مکاں فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے. اچھا، مکاں، مکاں یہاں پہ شعر کا مطلب ہے یہ دنیا. اس شعر میں جو مکاں لفظ آیا ہے نا، مکاں فانی، یعنی یہ ختم ہونے والی دنیا. مکی اس میں رہنے والے یعنی ہم لوگ. ازل پہلے سے ہے، ابد آخر تک ہوگا، اور جاوداں ہمیشہ رہنے والا. اچھا جی، اب کیا کہتے ہیں اقبال اپنی شاعری میں؟ مطلب ایک جوش و جذبے کا نام ہے. کیا؟ اقبال کی شاعری ایک پرجوش جذبے اور جوش کا نام ہے. وہ اپنی شاعری میں کبھی مسلمانوں کی عظمت کی رفتار کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی ان کی چھپی ہوئی طاقت پر روشنی ڈالتے ہیں، اور کبھی عمل پر ابھارتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، اور انسان جو ہے اس میں آ کر مسافروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. دیکھیے بچے، ہم لوگ بھی اگر مطلب 100 سال بھی کوئی زندگی گزارے تو اس کو آخر مرنا ہے. یہ دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے اور لوگ اس میں آتے اور جاتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں. تو مطلب یہ کیا کہ دنیا تھوڑا سا رکنے کی، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اس میں رہنے والے لوگ ہیں. تو کوئی ساری زندگی، ساری عمر تا قیامت تک تو ایک مکان میں، ایک جگہ میں نہیں رہتے نا. تو اسی طرح یہ دنیا بھی جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم لوگ جو ہے اس میں آتے جاتے مسافروں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے قیام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن بندہ مومن کو اپنی صفات کی وجہ سے کبھی زوال نہیں آتا. دیکھیے بیٹا، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا اچھا یا برا عمل تا قیامت رہتا ہے. اگر اس نے دنیا میں اچھا کیا ہوتا ہے تو لوگ اچھے اس کے عمل کو یاد کر کے اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کا ذکر خیر کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے برے عمل گزارے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیشہ اس کا ذکر برے انداز میں کرتے ہیں، چاہے وہ آدمی اس دنیا سے مر بھی جائے. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کی نیک صفات ہوں، کون؟ بندہ ہے مومن. تو اس کو کبھی، اس کے اعمال کو کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، وہ اس کے اعمال کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے زندہ رہے گا. یعنی اس کا نام لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی محفلوں میں زندہ رہے گا، اور وہ اللہ کا آخری پیغام جو ہے وہ اسلام پھیلانے والا ہوگا. مطلب دیکھیں ہمارا نیک عمل کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات پر چلنا، قرآن کی روشنی میں چلنا. تو جب ہم لوگ اللہ اور رسول کا پیغام لے کے آگے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو ختم ہو جائیں گے دنیا سے، لیکن ہمارا وہ پیغام جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا رہے گا. اس طرح اسلام کی روشنی پھیلتی رہے گی، اور یہ عمل جو ہے اس کو ایک قیامت کے دن ایک مقدس اور اعلیٰ مقام دلائے گا.
پھر کیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کس کا؟ اسلامی تعلیمات کا، یعنی قرآن مجید کا۔ یعنی قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے نا، اور سارا کچھ ہمیں قرآن مجید میں ہی ملا ہے۔ پھر اس کی آگے وضاحت کی گئی ہے، وہ اسلام کی مطلب اس کو اسلام کا دین بتایا گیا ہے۔ تو اسلام کس پہ چلتا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیمات پر چلتا ہے، اور یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ اور یہ مقدس کتاب جو ہے وہ تا قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی بھی، چاہے کتنی بھی بڑی دنیاوی طاقت ہو جائے، اس کے کسی ایک حرف زیر زبر میں بھی فرق نہیں لا سکتا، کیونکہ مومن اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، رازدار ہے۔ وہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے نیک عمل ہو گئے نا، یعنی اللہ کی صفات کی ترجمانی کرتا ہے کون؟ مرد مومن، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کا نام ہمیشہ آنے والے لوگوں کی زبان پر رہے گا۔ یعنی بندہ ختم ہو جائے گا، اس کے نیک اعمال جو اس نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں کیے تھے، وہ اس کی تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ شعر نمبر 4 ہے: ہنا بندے عروس لالہ خون جگر تیرا، تیری نسبت براہمی ہے مہمار جہاں تو ہے۔ ہنا کہتے ہیں مہندی کو، ہنا بندے، ہنا بندے کا مطلب ہے مہندی لگانا، اور عروس لالہ کہتے ہیں دلہن کو۔ خون جگر، جگر کا خون، مرکب اضافی، نسبت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے آیا ہے، یہ مرکب جاری ہے، اور معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ اٹس کلیئر؟ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں اس کی تشریح میں؟ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال نے بندہ مومن کو اس کے مقام و مرتبہ اور ایک اہم ذمہ داری سے آگاہ کیا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم اسلامی تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ تمہاری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا اور اللہ کی عبادت کے لیے نئے سرے سے تعمیر کیا تھا۔ یہ تو اپنے بچپن میں ہم لوگوں نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے 360 بت تھے جو خانہ کعبہ میں، اس کو توڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس شرک سے، ان بتوں سے پاک کیا ہے۔ اسی طرح اب ہماری مرد مومن کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کی تعمیر کرے۔ اس دنیا میں سے جو شرک والے لوگ ہیں یا برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اپنے اسلام اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور اس دنیا کو ان لوگوں سے پاک کرے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دلہن کی طرح ہے، اور تمہاری محنت اور مشقت اور جگر کا خون اس کی ہاتھوں کی مہندی ہے، یعنی تم اس دنیا کو اپنی محنت اور مشقت سے خوبصورت بنانے والے ہو۔ دیکھیے بیٹا، جب انسان محنت کرتا ہے نا، مشقت کرتا ہے، تو پھر اس کا پھل بھی بہت اچھے طریقے سے پاتا ہے، اور پھر اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جب انسان اپنے جگر کا خون تک، اپنی جان تک قربان کرتا ہے، تو شہید تو کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو جب شہید مر جاتا ہے، دنیا سے شہید ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اس نے جو قربانی دی ہوتی ہے وہ پیچھے جو ہے اس کے ملک کو، اس کے دین کو سجاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سجاتی ہے، خوبصورت کرتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ ایک خوبصورت عمل کی طرح پیش آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے دنیا کو دلہن سے تشبیہ دی ہے۔ دلہن کتنی خوبصورت ہوتی ہے، سجی سبری ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے نیک عمل، ہماری محنت، ہماری مشقت، ہماری اعلیٰ تعلیم، ہماری کیا ہوگا، ہماری امت کو، ہم لوگوں کو کیا کرے گا، ایک خوبصورت دلہن کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، سجے سجا سوار کے یہ دنیا خوبصورت ہو جائے گی۔ مراد یہ کہ ایک بندہ مومن مشکلات برداشت کر کے اسلامی تعلیمات سے دنیا کو منور کرنے والا ہے۔ گویا یہ کائنات کی تعمیر اور سجاوٹ کا کام بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، یعنی دنیا کی اصلاح کا کام اور ذمہ داری ایک بندہ مومن کو سونپی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اور ان کا پیغام ہر عام و خاص کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے تھا۔ مانا کہ ہم ان کی امت مسلمہ ہیں، لیکن انہوں نے کفار کو، مشرکین کو، دشمن کو، دوست کو، سب کو اللہ کا پیغام دیا ہے۔
کسی ایک کے لیے تو یہ مخصوص نہیں تھا نا۔ اچھا، اب یہ جو ان کا پیغام ہے، اور یہ ایک مسلمان مرد مومن یعنی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم نے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اپنے اسلام سے اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے، تاکہ جب قیامت آئے تو دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہو، اور باقی سارے جو شرک کرنے والے مذہب ہیں وہ ان کا نام و نشان ہے۔